लोकल नाके में जिसमें चोर को पकड़ना होता है और एक अब जो लॉकडाउन के लिए नाका लगाया गया है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कंट्रोल करना तो वैसे सिविलियन को ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्रिमिनल को डील करना ज़्यादा आसान है। यहाँ गाजियाबाद इलाके में ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ये आपको लगता है कि लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा है? 10 के करीब हॉस्पिटल्स में एडमिट है, तो अगर ये इफेक्टिव ना होता ना तो लोगों की तादाद ज़्यादा होती। हम इसको एक सेफ गार्ड या मुहाफिज के तौर पर लेते हैं, लेकिन एक आम बंदा डरता भी है। उसकी क्या रीज़न है कि वो पास आने से डरेगा, बात करने से डरेगा? पुलिस का जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का डिपार्टमेंट है ना, ये एक्चुअली बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उन्होंने ना आवाम पे सख्ती करने के लिए बनाया था। वालिदैन भी मिलने आएंगे तो वो ऐसे रोब से मिलने आएंगे कि हमने जैसे इदारा खरीदा हुआ, वो ये नहीं समझते कि उस्ताद है। हम क्या अब इमाम मस्जिद के थ्रू सिखाएं, क्योंकि टीचर्स तो नहीं सिखा सकती। दोनों जो शोबे हैं इनका रोल होना चाहिए, जो स्कूलिंग का शोबा है इनका भी रोल होना चाहिए, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जब हर शख्स ही चौधरी हो, हर शख्स ही SHO, हर शख्स ही प्रिंसिपल हो, उन्हें डील करने में क्या प्रॉब्लम आई और उन्होंने डील कैसे किया? हर शख्स रिपोर्टर है, एक गली में 4-4 लोग जो है ना मीडिया से मुंसलिक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना उन्हें डील करने में आती है। अस्सलाम वालेकुम। स्वेक्स इंटरनेशनल स्कूल विद तेज न्यूज़ टीम के साथ आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद थाने में SHO असद अब्बास के साथ। सबसे पहले हम SHO असद अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। सर, लॉकडाउन आप नाके लगाते हैं ऑलरेडी, तो लोकल नाके में जिसमें चोर को पकड़ना होता है और एक अब जो लॉकडाउन के लिए नाका लगाया गया है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सिविलियन को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है क्या उन्हें? कंट्रोल करना तो वैसे सिविलियन को ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्रिमिनल को डील करना ज़्यादा आसान है। जो नाका होता है फॉर क्राइम, उसके लिए उसमें तो यही है कि हमने बंदे को सर्च करना होता है, उससे कोई इलीगल वेपन या कोई चीज़ हो तो उसको पकड़ के कार्रवाई कर देते हैं। वेरी सिंपल है। तो इसमें हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते ना, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें गाइड करने का आंसर ज़्यादा होता है, लोगों को समझाना होता है बिला वजह घर से ना निकलें, गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें, डबल सवारी ना करें। अगर वो बार बार वायलेशन करते हैं तो फिर हम उनको नोटिस देते हैं रिटर्न में। तो जो कार्रवाई का होता है वो बहुत एंड पे होता है, तो ये काम ज़्यादा मुश्किल लगे। यानी कि क्रिमिनल इतने टफ नहीं लगे, सिविलियन ज़्यादा टफ लगे आपको पकड़ने में। अच्छा, कितना इफेक्टिव रहा ये लॉकडाउन इधर गाजियाबाद थाने में? यहाँ गाजियाबाद इलाके में ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ये आपको लगता है कि लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा है? गाजियाबाद का जो एरिया ना, ये एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि एक कंजस्टेड एरिया है। तो इधर 4 पेशेंट्स हैं कोरोना के ना जिनकी डेथ हुई है, 1 खातून और 3 मेल हैं। तो कोई 10 के करीब हॉस्पिटल्स में एडमिट है। तो अगर ये इफेक्टिव ना होता ना तो लोगों की तादाद ज़्यादा होती। जितना कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जितनी छोटी छोटी गलियां हैं और जिस तरह के कंजस्टेड मोहल्ले हैं, तो लॉकडाउन इफेक्टिव रहा है, इसलिए वो जो इसके इफेक्ट्स हैं, इसके असरात हैं, कम हुए। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा इलाका है गाजियाबाद, मुझे भी क्योंकि एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल फेस करना पड़ता है, इस इलाके में तो हर शख्स चौधरी है। वो आपसे जो मुलाकात करने आएगा वो पहले SHO है, बाद में वो कोई अपना मसला बयान करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब हर शख्स ही चौधरी हो, हर शख्स ही SHO, हर शख्स ही प्रिंसिपल हो, उन्हें डील करने में क्या प्रॉब्लम आई और उन्होंने डील कैसे किया? हर शख्स चौधरी नहीं है, यहाँ हर शख्स साफ़ी है, हर शख्स रिपोर्टर है। एक गली में 4-4 लोग जो है ना मीडिया से मुंसलिक हैं, और लॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना उन्हें डील करने में आती है, लॉयर्स को मीडिया के पर्सन जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना कोई ऐसा इशू नहीं हुआ किसी के साथ, अच्छे तरीके से सबके साथ। तो जब इस तरह का सिस्टम हो ना कि चौधरी ज़्यादा हो या इस तरह के एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप ना टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू लॉ चलें ना, फिर उसमें आपकी सेफ्टी है और वही तरीका बेस्ट रहता है। अच्छा, तो लोगों ने आपकी बात को, आपके नज़दीक ये है कि यहाँ पर गाजियाबाद में लोगों ने आपकी बात को माना, उस पर अमल भी किया, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ फेस नहीं करना पड़ा कि करना पड़ा इन लोगों को साथ इन्हें समझाने में कि बगैर डंडे की बात मान ली कि डंडे के साथ बात मनवाई गई? नहीं, मैंने ना जो कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना, वो ज़्यादा मैंने अडॉप्ट किया और उसको इस्तेमाल किया। लॉकडाउन से पहले ना मेरे लोगों के साथ अच्छी इंटरेक्शन थी। जो उलमा हज़रात थे, इमाम मस्जिद के जो इमाम साहिबान थे, और इस तरह के जो दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ मेरी अच्छी थी कोऑर्डिनेशन।
اور اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے جب یہ لاک ڈاؤن آیا, کورونا کا ایشو آیا, تو پھر مجھے نا اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. میکسیمم لوگوں نے میری بات مانی, کچھ لوگوں نے نہیں بھی مانی, لیکن زیادہ تر انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ. یہاں پہ ہم آج یہاں پہ موجود بھی اس وجہ سے ہیں کیونکہ میں نے جتنی دفعہ بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے, یہ بائی روڈ ہوتے ہیں, روڈ پر اپنی سرپرائز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, عوام میں موجود ہوتے ہیں, اس لیے انہیں عوام کے مسائل کا پہلے سے زیادہ پتہ ہے. اور ہمیں ایسی صورتحال میں جو سب گھروں میں موجود ہیں اور ہمارے سپاہی, ہماری فوج جو ہے وہ باہر موجود ہے اور سپاہی باہر موجود ہے, تو ہمیں ان کی کاوشوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. دیٹس وائی وی آر ہیئر. اچھا سر, یہ جو پولیس ہے وہ نو ڈاؤٹ محافظ ہے, ہم اس کو ایک سیف گارڈ یا محافظ کے طور پر لیتے ہیں, لیکن ایک عام بندہ ڈرتا بھی ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ پاس آنے سے ڈرے گا, بات کرنے سے ڈرے گا, اس کو خوف ہوگا, اپنے مسئلے وہ بہت کم لے کر آئیں گے پولیس تک, وہ کوشش کریں گے کہ ویسے ہی سورٹ آؤٹ ہو جائے. وہ کیا ریزن ہے؟ پولیس کا جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ ایکچولی بنایا تھا برٹش گورنمنٹ نے, اور انہوں نے نا عوام پہ سختی کرنے کے لیے بنایا تھا. اور جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہی نا پولیس کی جو سوچ تھی یا پولیس کا ایک سٹائل تھا وہی تھا. ایک تو یہ بات ہے, اس کو نا چینج ہوتے ہوتے ٹائم لگا. اس کے بعد ہمارے ملک میں نا میڈیا بڑا لیٹ آیا. ہمارے ملک میں ابھی یہ 2001-2 کے بعد میڈیا کے چینلز وغیرہ اور سارا جو اویئرنیس ہے وہ آئی ہے. وہ یہ بھی ایک ریزن ہوئی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اپنے رائٹس کا یا دوسرا. اور اس کے علاوہ کہ پولیس کا نا کام ایک ایسا ہے, ہمیں اچھے بندے سے تو کم ہی ہوتا ہے, ہمارا واسطہ نیگیٹو بندے سے پڑتا ہے, کرمنل بندے سے پڑتا ہے. تو لیکن ابھی تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے, پولیس کا چینج ہو رہا ہے. ابھی پولیس کا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں, اب پولیس کو بھی جو پولیس کے سینئرز بھی ہیں اور باقی جونیئرز بھی, ان میں ہوتا ہے کہ ہم پبلک کی ان کی سروس کریں, ان کی خدمت کریں, اور ہمارا جو ہے اس میں. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ نیگیٹو لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کے سے بات کرنے کا بھی ایکسینٹ اور لہجہ بھی چینج ہوتا ہے ایک عام انسان کے مقابلے میں. تو کیا وہ پرسنالٹی میں آ جاتا ہے ہر وقت غصہ کرنا اور روب جھاڑنا اور ہر ایک کو کرمنل کی نگاہ سے دیکھنا, پرسنالٹی میں آ جاتا ہے کہ نہیں الگ ہی رہتا ہے؟ ایسا جو الگ رہتا ہے اور اسد عباس جو گھر کا ہے وہ الگ رہتا ہے. جی وہ الگ ہی رہتا ہے. ایشو وہاں پہ بنتا ہے جب نا ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مسلسل جاگنا پڑتا ہے, پھر تھوڑا سا انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا بھی پولیس کے ساتھ جو مسئلہ بنتا ہے نا, تو آپ ٹائم دیکھیں, وہ نا رات کے ٹائم زیادہ بنے گا, وہ صبح سے چل رہا ہوتا ہے, تو ایک ٹائم آتا ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ جو اویئرنیس ہے ہر شخص میں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اویئرنیس ہم عوام کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا؟ یا اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جیسے لاک ڈاؤن ہوا ہے سب جگہ, لیکن اتنا ٹف یا اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں ہوا, کسی کو مرغا نہیں بنایا گیا, انہوں نے کہا گھروں میں رہنا ہے, پیپل اسٹے ایٹ ہوم, وہ باہر نہیں آئے. لیکن یہاں پاکستان میں تو ہمیں لاک ڈاؤن لگا کے مجھے لگا زیادہ مسائل بڑھ گئے. وہ کیا ریزنز ہے اس کی؟ اویئرنیس کا ذمہ دار کون؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پولیس بھی اس کی رسپانسیبل ہے. پولیس کو لوگوں کے رائٹس سے اور ان کی جو رسپانسبلٹیز ان سے آگاہ کرنا چاہیے, پمفلیٹ تقسیم کرنے چاہیے. اب کم لیول پہ یہ شروع بھی ہوا اور ہم کرتے بھی ہیں, بینرز لگاتے ہیں, فلیکس لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح, یہ چیز ایسے آپ اس طرح کریں. لیکن زیادہ اس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ پبلک کی خود کی ہے. جو اسکولز ہیں, کالجز, یونیورسٹیز, گھر ہیں, تعلیمی ادارے, محلے ہیں, جو مساجد ہیں, وہ وہاں پہ لوگوں کو بریف کرے, لوگوں کو بات بتائیں, تو لوگ بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو ریلیجیس فیکٹرز ہیں ان کی بات بہت زیادہ مانی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں کہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی ہے تو لوگ نہ مانے. 90% مانے. مذہب ریلیجیس کے نام پر, مذہب کے نام پر تو ویسے ایموشنلس بہت ہے نا, لوگ اس لیے بھی مان لیتے ہیں. تعلیمی ادارے, آپ نے کہا یونیورسٹی, کالج, اسکول بھی اویئرنیس پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اسکول میں اگر اویئرنیس دی جائے تو یہاں پر تو اسکولس کو تو اساتذہ کو جیسے 10 سال یا 20 سال میری ایج میں یا آپ کے ایج میں اسکول یا ٹیچرس کو لیا جاتا تھا, اب ویسا نہیں لیا جاتا. اگر اسکول میں ٹیچرس کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹے کل اس یونیفارم میں نہیں, آپ نے صاف یونیفارم میں آنا ہے, یہ والی پینٹ تو آپ کی پھٹی بھی ہے یا صحیح نہیں ہے, نہیں پہن کر آنی, تو والدین تو لڑنے آ جاتے ہیں. ٹیچرس کو آج کے دور میں اور خاص طور پر اس علاقے میں ٹیچر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو کچھ بھی سکھا سکے گی. اس کو تو وہی کہنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو کچھ نہ کہو, والدین نہ آ جائیں, لڑنے نہ آ جائیں. ایسی صورت حال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کتنا رول پرفارم کر سکتی ہے؟ یہ سچویشن جو نئی ایک کریٹ ہوئی ہے, میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ہم تو جیسے پڑھے ہیں تو ٹیچر ہی اوپر خدا ہوتا تھا اور نیچے ٹیچر ہوتا ہے. اسی کے ہاتھ پیر بند ہیں. میرے ٹیچر آ گئے ادھر نا, ندیم عباس صاحب ادھر سامنے وہ رہتے ہیں,
تو وہ نا کہیں گزر رہے تو مجھے دیکھ کے پولیس اسٹیشن آ گئے نا, تو میں نے انہوں نے اپنی چیئر دے دی, لیکن وہ سخت بڑے تھے. میں نے چیئر پہ بٹھا کے نا میں نے مذاق سے کہا, میں نے کہا سر لیکن سر آپ سخت بڑے تھے, ہم مارتے بہت تھے. تو کہتے ہیں اسی لیے بیٹا ادھر بیٹھے ورنہ وہاں کھڑے ہوتے تھے. یہی سر ہم نے یہ کرنا بھی تھا کہ جو ٹیچر ہے جیسے ڈاکٹر ہے وہ ہر ایک کا ڈاکٹر سب آ کے اس کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب. جیسے پولیس ہے, آپ یونیفارم میں تو آپ جہاں سے گزریں گے سب کو پتا پولیس ہے, لیکن ایک استاد وہ تو جس نے مثلا اگر میں نے جس بچے کو پڑھایا میں اسی کی استاد ہوں, آگے پیچھے میں کسی کی استاد نہیں ہوں. والدین بھی ملنے آئیں گے تو وہ ایسے روب سے ملنے آئیں گے کہ ہم نے جیسے ادارہ خریدا ہوا, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ استاد ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں ہم کیا اب امام مسجد کے تھرو سکھائیں, کیونکہ ٹیچرز تو نہیں سکھا سکتے. کیا خیال ہے اس میں, اور پولیس اس میں کتنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں دونوں جو شعبے ہیں ان کا رول ہونا چاہیے. جو اسکولنگ کا شعبہ ہے ان کا بھی رول ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیرنٹس کے بعد جو سب سے زیادہ کسی انسان کا یا بچے کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. سر ہمارا جو مقصد ہے اسپیکس انٹرنیشنل اسکول کا آپ کے انٹرویو کے ساتھ, ایک تو یہ کہ ہم آپ کی نو ڈاؤٹ آپ کی کاوشوں کو جو آپ محنت کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتے تھے. اور یہاں پر جو خاص طور پر اس علاقے میں اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں جو پولیس کا ایک خراب امیج بنا ہوا ہے اس کو بھی صحیح کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم ان کی کاوش کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سر آپ اسپیکس انٹرنیشنل اسکول کی کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بار کوئی اسکول ایسے اس طرح انٹرویو کرنے آیا ہے کہ نہیں ہمیں یہاں پبلک میں ایک اچھا پازیٹیو جانا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انیشیٹو ہے. اس میں آپ جس کے ساتھ بھی ایسے کمیونیکیشن کریں گی اس میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ضرور پیدا ہوگا کہ اسکول لیول پہ یا ٹیچنگ کے شعبے میں ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ہے, ہمارے ساتھ رابطہ ہے, ہمیں ہماری اچھی چیزوں کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا پولیس ہے یا کوئی بھی ہے ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں, لوگوں سے اپنا ایٹیٹیوڈ بہتر کرتے ہیں, اپنے سارے اسٹاف کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے اسکولنگ سے, ٹیچنگ سے اور پبلک سے اچھا کرنا. تھینک یو سر. بس ایک لاسٹ کوشچن یہ کہ جو 155 پہ کالس چلائی جاتی ہیں سم ٹائمز یہ رانگ کالس بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی رانگ کال کرتا ہے تو آپ پولیس وہاں پر چلی جاتی ہے, وہاں جا کے دیکھتے کہ نہیں یہ رانگ کال کی گئی تھی, تو جس نے رانگ کال کیا ہے اس کے لیے کیا؟ رانگ کال کا یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. رانگ کال ہے نا مائنر سی تو وارننگ کرتے ہیں, یا رانگ کال کرنے والی خاتون ہے یا بچہ ہے تو پھر بھی وارننگ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سیریس رانگ کال کرتا ہے نا, کہتا ہے وہاں بام پڑا ہوا اور بندہ بھی وہ بالکل صحیح ہے, نارمل ہے, تو پھر اس پہ پرچہ بھی دے دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آج ہم موجود تھے SHO اسد عباس کے ساتھ اور ان کے شکر گزار ہیں کہ اتنا مشکل وقت میں ابھی بھی وہ ڈیوٹی سے آ رہے ہیں. ڈالفن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور ہم نے انہیں راستے میں ہی پکڑ لیا. اس کے لیے بھی ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور آپ دیکھ رہے تھے اسد عباس کے ساتھ تیز نیوز کی ٹیم کے ساتھ اور میرے ساتھ انٹرویو. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. کورونا وائرس سے شرح اموات تقریباً 2%، لیکن ڈائلسس کی سہولت میسر نہ ہونے پر شرح اموات 100% یقینی. غربا کی مدد ضرور کیجیے، لیکن گردے کے غریب مریضوں کی جان بچانا بھی انتہائی ضروری ہے. ڈائلسس پر سفید پوش اور مستحق مریض رمضان کے بابرکت ماہ میں آپ کی زکات، عطیات اور صدقات کے منتظر ہیں. رحمان فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ جس کے فری ڈائلسس سینٹرز لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور جہلم میں غریب اور نادار مریضوں کے مفت ڈائلسس کر رہے ہیں. اور اب عنقریب سیالکوٹ میں بھی رحمان فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت کے 16 سال. آپ اپنی زکات، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 004279008803 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں. فون نمبر 04235854999 0321 tetra7011. جیز کیش اور ایزی پیسہ کے لیے 030094744281. اللہ آپ کو ہر وبا اور بیماری سے محفوظ رکھے. آمین.